अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ये नया पेज स्टार्ट कर रहे हैं आयत नंबर 23 से। इंशाल्लाह आयत नंबर 23 से लेके 26 तक हम देखेंगे। 4 आयतें हैं, इनको कवर करेंगे और किस तरह से इन आयतों में क्या मज़मून चल रहा है इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे। बनी इसराइल का ज़िक्र चल रहा था, बल्कि बनी इसराइल का नाम आने की बजाय अल्लाह ताला बार बार जिन लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं ना, वो कहा जा रहा है ऊतुल किताब या अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, या जिनको किताब दी गई। तो यानी कि जो अहले किताब थे उन लोगों की बात हो रही है, और यहाँ पे भी सिलसिला कलाम वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और एक बहुत सारी आयतें जो हम इस तरह से स्टार्टिंग ले चुके हैं, अलम तरा इला, अलम तरा इला, हमने पहले पढ़ा अलम तरा इलल लदीना खरजू, इसी तरह अलम तरा इलल मलई। इस तरह की हमने आयतें पढ़ी हैं सूरह बकरा में, और सूरह आल इमरान में ये पहली दफ़ा आ रहा है अलम तरा इलल लदीना, यानी कि क्या नहीं देखा तुमने, क्या नहीं देखा तुमने। और हम हमेशा बात करते हैं इसमें अपनी फ़िज़िकल आँखों से देखने की बात नहीं है। जब भी अल्लाह ताला इस तरह से कोई जुमला स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप सोचिए, समझिए और गौर व फ़िक्र कीजिए। क्या आपने नहीं गौर किया, क्या आपने नहीं समझा। अलम तरा इलल लदीना, तो क्या तुमने नहीं देखा, इलल लदीना, उन लोगों को, ऊतू नसीबम मिनल किताब। अब ऊतुल किताब की बजाय कहा जा रहा है ऊतु नसीबम मिनल किताब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो किताब का कुछ हिस्सा दिए गए। किताब किसकी तरफ से है? जो भी शरीयतें पहली कौमों को मिली वो अल्लाह ही की तरफ से थी। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला एक चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि उन्हें उनके पास जो इल्म था वो कामिल इल्म नहीं था। उन्हें जो इल्म दिया गया था किताब में से वो एक हिस्सा दिया गया था। ये नसीबन जो होता है ना, एक जो चीज़ एक आपकी तकदीर में लिख दी जाती है, उस हिस्से को कहा जाता है नसीबन। और नसीबन के बाद चूँकि मीम है इसीलिए इसको पढ़ा जाता है नसीबम मिनल किताब। तो ऊतू नसीबम मिनल किताब, कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो किताब में से कुछ हिस्सा दिए गए। तो किसकी तरफ इशारा है ये यहूद व नसारा की तरफ इशारा है। जो बनी इसराइल थे उनके पास तौरात मौजूद थी, और जो नसारा थे उनके पास इंजील यानी बाइबल मौजूद थी। तो ये जो अल्लाह ताला सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो किताब का कुछ हिस्सा दिए गए। उनके वो क्या होता है उनके साथ, युदआउना इला किताबिल्लाही, वो बुलाए जाते हैं, वो दावत दिए जाते हैं, वो दावत देते नहीं हैं, ये याद रखना है। यदऊना नहीं कहना इसको, यह है युदआउना। युदआउना जो है वो मजहूल का सीगा है, जिसका मतलब होता है यानी पैसिव टर्म है। वो बुलाए जाते हैं, वो बुलाते नहीं हैं बल्कि वो बुलाए जाते हैं। वो बुलाए जाते हैं किसकी तरफ? इला किताबिल्लाह, इला किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते। अब ये कौन सी अल्लाह की किताब है? यहाँ पे मुराद कुरान पाक है, कि जिन्हें कुरान की तरफ दावत दी जाती है वो उन्हें बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह की किताब की तरफ आओ। क्यों? क्यों? लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो फैसला कर दे, बैनहुम, उनके दरमियान। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो किताब दिए गए हैं, किताब का कुछ हिस्सा दिए गए हैं, उनको जब अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला कर दे, तो वो क्या करते हैं? ये सुम्मा यतवल्ला, फिर वो फिर जाते हैं, फ़रीक़ुम मिनहुम, सब के सब नहीं फिरते। ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि सब के सब नहीं फिरते। जिनको अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाया जाता है और जो यहूद व नसारा में से हैं, जिनको किताब का कुछ हिस्सा मौजूद है उनके पास, उनको जब बुलाया जाता है तो वो सब के सब नहीं फिर पलटते। कौन पलटता है? सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक फ़रीक़ फिर जाता है। और ये कौन फ़रीक़ है? ये उनके उल्मा का ग्रुप, उल्मा का जो ग्रोह है वो हो जाता है, पीछे हो जाता था। सुम्मा यतवल्ला, तो ये भी वर्ड याद रखना है, यतवल्ला, सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम। तो फ़रीक़ुम मिनहुम यानी उनमें से एक फ़रीक़
منہ موڑ لیتا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ اعراض کہتے ہیں کسی چیز کو اگنور کرنا، یتولا کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، ایک نظر بچا لینا، اور معرضون کا مطلب ہے اگنور ہی کر دینا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اگنور کرنے والے ہیں، وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ تو یہ ان کو جو اسپیشلی جو فریق منہم ہے، یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ ان کے جو یہود و نصارہ کے جو علماء ہوتے تھے، وہ بالکل بات نہیں مانتے تھے۔ ان کیوں نہیں مانتے تھے، یہ سب بھی کھلی کتاب کی طرح روشن ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے قرآن پر ایمان لے آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو پھر ہماری جو اتھارٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں جو لوگ عالم دین سمجھتے ہیں اور دین، اللہ کا دین ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تو وہ ایک تکبر اور بغیم بینہم، یہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ آپس کی ضد کی وجہ سے بس یہ کہ وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہ بالکل وہی مضمون ہے کہ کیوں وہ پلٹ جاتے ہیں، کیوں ان کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، تو وہ ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزن بھی اللہ نے اگلی ہی آیت میں دے دی، ذالک بانہم کہہ کے، کہ ذالک بانہم، یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ، ہے نا، ذالک یہ، بانہم اس لیے ہے کہ بے شک وہ، کیا ہے وہ، بے شک وہ کیا، قولو، وہ کہتے ہیں۔ اب یہ والی جو فریز ہے آپ پہلے پڑھیں، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، بالکل سملر جو ہے جملہ ہم نے واو کے ساتھ پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں۔ وہاں پہ تھا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہاں پہ تا مربوطہ تھا، وہاں پہ جب ہم رکتے تھے وہ معدودہ کر کے رکتے تھے، جبکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ایک تو واو نہیں آ رہا شروع میں، دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ معدودات، 4 کاؤنٹ کر کے ہم تا پہ تا کو سکون دے کے رکیں گے یہاں پہ۔ تو یہ فرق پڑتا ہے دونوں لائنوں میں، یہ دونوں جو آیتیں ہیں ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ ایک تو یہ آیت شروع نہیں ہو رہی، وقالو سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، بلکہ ذالک بانہم سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے آخر میں معدودات، لمبی آیت ہو گئی ہے نا، وہ تھوڑی چھوٹی تھی، معدودہ کر کے رک رہی تھی، اب یہ ذرا لمبی ہو گئی ہے تو معدودات اس طرح سے کر کے۔ میننگ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایام معدودہ کا مطلب بھی گنتی کے چند روز ہیں، اور معدودات کا مطلب بھی گنتی کے چند روز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یا کہتے تھے، لن تمسنا النار الا، ہمیں ہرگز، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار یعنی کہ آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، سوائے الا ایام معدودہ، گنتی کے، معدودات کہتے ہیں گنتی گنے چنے، اور یہ معدودات کا یہاں پہ آنے کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ آتا ہے نا آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ جمع فارم میں معدودات، معدودہ جو ہے وہ واحد فارم ہے، معدودات جو ہے وہ جمع فارم میں ہے۔ تو جب بھی کسی بھی نمبرنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں اگر جمع کا جو ہے ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 9 سے زیادہ اور 99 سے کم، یہ کچھ اس طرح سے کہ حساب ہوتا ہے۔ تو یہ 40 دنوں کا یہاں پہ جو حساب کتاب ہے نا، کہ وہ سوچتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن تک، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ہمیں صرف اتنے دنوں تک آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم تو چوزن ون ہے، ہم تو اس وہاں سے آگ سے نکال دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس لیے معدودات کا ورڈ آیا ہے جمع جو ہے کی فارم میں۔ تو اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ آتن کی ساؤنڈ ہے، قالو، یہاں پہ ذالک بانہم سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ ہے ریزن کہ وہ یہ کیوں نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے کچھ دن۔ اب یہ کیا چیز تھی، یہ بات کیا انہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملی تھی؟
نہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی. یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی امانی تھے، ان کی وشفل تھنکنگز تھے جو وہ سوچتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چوزن ون ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں. وہ بس گمان کیے بیٹھے تھے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو اپنی افترا پردازی کہتے ہیں نا، خود سے سوچ لینا. یفترون کا ورڈ آگے آ رہا ہے تو وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا ہم انہیں، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانو یفترون جو کچھ بھی وہ گھڑتے تھے. گھڑنا، خود سے بات بنا لینا، خود سے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں گھڑ لیتے ہیں نا ہم، وہ یہ ان کی وجہ سے اسی ایک چیز نے، ما کانو یفترون جو کچھ وہ گھڑتے تھے اس چیز نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کے دین کے بارے میں. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. یہ بھی ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک تو افطرا ہے، یہ خود بخود یہ چیزیں گھڑ لیتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے کچھ دن. تو یہ ساری چیزیں افطرا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ انہی چیزوں نے، یہی چیزیں جو وہ خود گھڑ لیتے تھے، غرہم فی دینہم دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں دین کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کے دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں خود بخود. اور آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایسے تو نہیں کر رہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم تو جنت میں جانے ہی والے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عمل کی بجائے صرف اللہ پر ایمان اور منہ سے ادا کر دینے سے کو کافی سمجھتے تھے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب تو ہم ضرور جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بھی کہ ہماری افطرا تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دین میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں نا. تو وہ اگر ہم نہیں کریں گے اور صرف یہ سوچ کے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا یہ ویسا ہی یفترون تو نہیں ہے جس نے ہمیں دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ بہت ساری سوچنے کی باتیں ہیں جو ہم جب بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اور یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اللہ اپنی بات کر رہے ہیں، پھر کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے ہم انہیں، تو کیسا ہوگا وہ دن. اب یہ آگے وہ دن کی بات بھی ہو رہی ہے، لیوم لا ریب فی، پھر سے ہم یہ والی فریز دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں، لا ریب فی. پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں لا ریب فی کتاب کے بارے میں پڑھا تھا. ابھی ہم نے جب سورہ آل عمران سٹارٹ کی ہے تو ہم یہ شاید دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں جس میں یہ یوم کے بارے میں آ رہا ہے کہ دن ایک ایسا دن، یعنی قیامت کا وہ دن جس میں کوئی شک نہیں. لیوم لا ریب فی، اس دن جمع کریں گے ہم انہیں، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس دن میں کوئی شک نہیں، نہ ہی اس کے آنے میں کوئی کسی قسم کا لا ریبہ، لا نفی جنس، یعنی کہ شک کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے نا، وہ اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ لیوم لا ریب فی. اس دن کیا ہوگا، ووفیت کل نفس ما کسبت. وفیت یہ ہے پورا پورا لوٹایا جانا. وفا کرنا ہوتا ہے نا، وفا کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا پورا پورا حق اس کے پاس اس کو دے دینا. تو یہاں پہ بھی ہے وفیت، اور پورا پورا لوٹا دیا جائے گا کس کو، کل نفس، ہر نفس کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ہرگز بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، وہ ہرگز بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. فکیفہ، یہ جو نا یہ بڑا آیت اس کو یاد رکھنا ہے، فکیفہ سے، فکیفہ پھر کیسا رہے گا. کیفہ، کیفہ کہتے ہیں نا کیفہ حالک، آپ کا کیا حال ہے. تو یہ کوشچننگ ایک ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیسا، اور ف سے شروع ہو رہا ہے، فکیفہ پھر کیسا، پھر کیسا، اذا جمعناہم کہ جب ہم جمع کریں گے انہیں اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور جو کچھ بھی ہر نفس نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اور ان پہ کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. لا یظلمون یہ بھی مجہول ہے اور وفیت بھی مجہول ہے، یعنی کہ پیسو ٹرم ہے. اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یاد رکھنا ہے. قل، اب یہ بہت ہی مشہور آیت
اور انشاءاللہ یہ سب کو بہت جلدی یاد ہونے والی ہے کیونکہ یہ ہم سب اس آیت سے واقف ہیں. کہہ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی جا رہی ہے یا ایک کال سکھایا جا رہا ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے اللہ کے لیے. ہم اللہ کو کہیں گے تو بادشاہت دیتا ہے، تو چھین لیتا ہے، تو عزت دیتا ہے، تو ذلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تی، یہ جو شروع میں تا ہے، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل اللہم. اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ موٹا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے. قل اللہم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دیجئے اے ہمارے رب. جب بھی اللہم آتا ہے نا تو اس میں اے کے معنی بھی ہوتے ہیں اور ہمارے اللہ مطلب اس کے معنی میں، یعنی کہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے نا تو اللہم، اس سے پہلے یا یوزلی لکھا نہیں جاتا. یا اللہم ہم نے کبھی نہیں کہتے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہم تو اس میں یا کے میننگز آلریڈی ہوتے ہیں. کہہ دیجئے اے اللہ ملک الملکی. اب اللہ کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ ملک الملکی، بادشاہت کا، تمام بادشاہت کا مالک. تو یہ مالک الملک اللہ کا ایک اور نام ہے، صفاتی نام جس کو پکارا جا رہا ہے. پکار کی کیا کہا جا رہا ہے؟ تو تل ملکا، تو عطا کرتا ہے بادشاہت. ملک کی دیکھیں دوبارہ سے آیا مالک الملک کی، تو یہاں پہ ملک کا ہے. تو تل ملکا، تو بادشاہت دیتا ہے. من تشاء، جسے تو چاہتا ہے. وتنزع الملک، تنزع یہ ایک ورڈ ہے، امپورٹنٹ ورڈ ہے، شاید پہلی دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں. نزع کا مطلب ہوتا ہے چھین لینا. نزع کی حالت ہوتی ہے نا جب انسان موت کے وقت قریب ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح اس سے چھینی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ وہی روٹ ہے، نون زا عین اس کا روٹ ہے. تنزع، تنزع کا مطلب ہے تو چھین لیتا ہے، الملک کا، بادشاہت کو، ممن تشاء. وہاں پہ دیکھا منتشا تھا، منتشا تھا، لیکن یہاں پہ ہے منتشا، جس سے تو چاہتا ہے. تو کیونکہ چھیننا جو ہے نا، چھیننا جانا، کسی سے چھینا جائے گا تو یہاں پہ من بھی آیا ہے. من اور من جب اکٹھے ملتے ہیں تو وہ ممن بن جاتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. یہاں پہ بات ہو گئی کہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت سے چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَتُذِلُّ، تُذِلُّ کا مطلب ہوتا ہے زال لام لام، اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا زا لام لام سے. یہ زال لام لام ذلیل کرنے کے معنوں میں، یعنی کہ کسی کو پستی میں گرانے کے، اونچائی سے نیچے گرانے کے معنوں میں آتا ہے زال لام لام. تو تذلو، تو ذلیل کرتا ہے، تو رتبے میں کم کر دیتا ہے، منتشا جسے تو چاہتا ہے. تو یہاں پہ صرف ایک جگہ پہ ہے تنزع الملک کا مم منتشا ہے یہاں پہ، ادروائز ہر جگہ پہ منتشا منتشا منتشا، جسے تو چاہے، جسے تو چاہتا ہے. آگے بہت ہی خوبصورت لائن، بیدک الخیر، کہ تیرے ہاتھ میں تو صرف اور صرف خیر ہی ہے، خیر ہی ہے. اللہ کے ہاتھ میں خیر، خیر کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، شر کو نہیں. ٹھیک ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو صرف اور صرف بھلائی ہی ہے. اور اس چیز سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں تو صرف اور صرف خیر ہی ہے. ہر قسم کی تکلیفیں، مشکلات اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، لیکن اللہ نے جب کہہ دیا بیدک الخیر تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو. اب یہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ اس فریز کو اس طرح سے پڑھا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر یا واللہ علی کل شیء قدیر. یہاں ہم شاید پہلی بار یہ پڑھے ہیں انکا، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. بے شک تو، انکا علی کل شیء قدیر،
بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری چیز، پیاری ایک کلمات ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں آ جانے کے بعد یہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کر رہے ہیں، کہ ہم اللہ کو اس کے خوبصورت نام سے پکار رہے ہیں کہ تو ہی بادشاہت کا مالک تو ہی ہے اے ہمارے رب، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں تو بس خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تیری قدرت، تیری عظمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو یہ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی انشاءاللہ۔ 4 آیتیں ہیں، اور پہلی 2 آیتوں کو آپ نے وہی یہود و نصارہ کی، بلکہ تیسری آیت بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے، اس طرح سے یاد کرنا ہے، اور چوتھی آیت جو ہے اس میں ہم نے وہ جو خوبصورت سی اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمات سکھائے ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔